अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है सिदरा सहर इमरान का फूल हैं कि पत्थर। नावल स्टार्ट करने से पहले नावल की ब्रीफ समरी। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने अपनी समझदारी और अक्लमंदी से अपने टूटते हुए रिश्ते को बचा लिया। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आएगा। रमला, वो जो बड़े इन्हमाक से टीवी देख रही थी, ह्याम की पुकार पर बेसाख्ता उछल पड़ी। वॉल्यूम पर गौर किया और फिर अपने अंदाज़े निशिस्त पर। सब कुछ ठीक था, मगर दुपट्टा कदम बोसी कर रहा था। फौरन लपेट कर गोद में रख लिया। दुपट्टा गालबन सर पर लेने के लिए होता है। वो बेडरूम से बाहर आ चुके थे। उफ, मैंने जल्दी से अपना सीधा दुपट्टा ओढ़ लिया। स्टडी टेबल पर मैंने किताब रखी थी कल शाम। वो साइमा ने ली थी मुझसे। मैं अभी लेकर आती हूँ। मैंने ख़याम से पूछे बिना उनकी किताब अपनी किराएदार साइमा को दी थी कल। बल्कि मैंने क्या देनी थी वो खुद ही उठा कर ले गई थी। सोचा था सुबह ले लूँगी, मगर शाम से रात हो चुकी थी और मुझे याद ही नहीं रहा था। अभी आप कहाँ से लेकर आएंगी? साइमा साहिबा तो गालबन अपनी किसी दोस्त के घर गई हुई हैं। उनका मूड हस्बे तवक्को ऑफ हो चुका था और मैं खुद को कोस कर रह गई। अभी कुछ देर पहले खुद ही तो बताया था उन्हें। आई एम सॉरी ख़याम, मुझे ध्यान नहीं रहा। ध्यान रखा करे मिसिस। मैं कल का वादा करके आया हूँ अपने कुलीग से। अब मेरा वादा क्या हुआ? मैं सुबह ही सुबह ले लूँगी उससे। मैं जल्दी से बोली तो वो एक सख्त निगाह मुझ पर डालकर दोबारा बेडरूम में गायब हो गए। उफ, वो आराम से सोफे में दनस गई। ओ गॉड, शुक्र है उन्होंने टीवी की तरफ तवज्जो नहीं दी। मैंने टीवी से केबल की लीड खींची और खिड़की से नीचे फेंक दी। केबल की लीड मैंने साइमा से ले रखी थी। मेरे मैके में तो प्लाज्मा था, मगर ह्याम टीवी के सख्त मुखालिफ थे। ये तो मेरे जहेज का टीवी था, वगरना इतने बड़े घर में 14 इंच का टीवी तक नहीं था। अब बंदा पाकिस्तान के गिने चुने चैनल्स कब तक देखता रहे। 2-3 दिन कबल ही मैंने साइमा से केबल की लीड ली थी, जिसका इल्म फिलहाल उन्हें नहीं था। लाइट ऑफ करके मैं बेडरूम में आई तो वो सूरह वाक़या पढ़ रहे थे। मैंने दुपट्टा कुर्सी पर फेंका और सोने के लिए बेड पर छलांग लगाने ही लगी थी। मान वो संजीदगी से बोले, इशा की नमाज पढ़ ली आपने? मैं गड़बड़ा कर वॉशरूम में घुस गई। अभी वो मुश्किल मेरी और ह्याम की शादी को 2 माह ही हुए थे। यह हालस्तन अरेंज मैरिज थी, जबकि मुझे शुरू से ही लव मैरिज करने का शौक रहा था। तुम लोग देख लेना, मैं तो लव मैरिज ही करूंगी। मैं अपने ग्रुप में बड़े तयक्कुन से कहती। अफशीन की तरह नहीं कि दिल की दिल में रखकर जहां अम्मा अब्बा ने हुक्म दिया वहीं मुंह उठाकर चल पड़ूंगी। अफशीन अपने पड़ोसी साद को पसंद करती थी, मगर उसके अम्मी अबू ने पिछले हफ्ते ही उसकी मंगनी उसके चचा जाद से कर दी थी। वो चंद दिन तक बहुत अज़ुर्दा रही, उदास बुलबुल बनी फिरती रही, फिर खुद ही लाइन पर आ गई। उसे लाइन पर लाने में ज़्यादातर हाथ निर्मल का था। निर्मल हमारे 5 स्टार ग्रुप की सबसे समझदार लड़की थी। उसकी समझदारी की बिना पर हमने उसे मिस अफलातून का खिताब दे रखा था। माँ बाप जो फैसले करते हैं वो दुरुस्त ही होते हैं। अफशीन, तुम्हारा कज़न क्वालिफाइड इंजीनियर है, शक्लो सूरत भी ठीक ठाक है। उस साथ में क्या है, ज़रा सी शक्ल ही अच्छी है। पता नहीं खुद को टॉम क्रूज क्यों समझता है। एक वाहिद तुम ही नहीं उसकी लव बर्ड। आधे मोहल्ले की लड़कियां उसकी ज़ाहरी शख्सियत की दीवानी हैं। और कैरियर देखो उसका। हसीब अंकल की बेकरी तो हमाद संभालता है, वो खुद इंटरफेल। क्या फ्यूचर है उसका? खाली शक्लो सूरत का अचार डालना है तुम्हें। अगर उसके दीदार से तुम्हारे पेट की प्यास बुझ सकती है तो ठीक है, जो तुम चाहती हो वैसा करके देख लो। मगर अफशीन, ये भी सोचो क्या साद भी ऐसा चाहता है? अगर चाहता है तो भी क्या वो तुम्हें वैसा फ्यूचर दे सकता है जैसा हालदून का है? तुम ठीक कहती हो निर्मल। वो पहले कायल हुई उसकी दलीलों से और फिर मुतमईन, जबकि मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम थी। इंसान को एक बार ही मौका मिलता है शादी का, और फिर जिसके साथ उम्र बितानी हो वो मनपसंद ना हो तो सारी उम्र कितनी मुश्किल से गुजरती है। कम अज़ कम मैं समझौता नहीं कर सकती। बंदा शादी करे तो पसंद की, वगरना अरेंज मैरिज का भी कोई मज़ा है? शादी मज़े के लिए नहीं की जाती, ये तो फर्जिया है। जो भी है, बाद में आहें भरने से अच्छा है बंदा पहले ही जोरदार एक्शन ले ले। मैं जोश से बोली तो वो चारों बेसाख्ता हंस गईं। अब जाने ये रोमानवी फिल्मों का असर था या रोमानवी नावलों का। मैं तहलीकी मिजाज की मालिक थी, आइडियल पर्सन।
مجھے شوق اور زندہ دل ہیروز اچھے لگتے تھے جن کی برجستگی، بزلہ سنج اور حسن مزاج کمال ہو۔ سنجیدہ مزاج کے ہیرو سے تو مجھے بے حد چڑ تھی، بلکہ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں ان کا مزاج درست کر دوں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری آئندہ اسی مزاج کے شخص سے وابستہ ہے۔ خیام اسد، میرے مجازی خدا، ایک بھی تو بات ان میں ایسی نہیں تھی جو میرے آئیڈل میں تھی۔ میں نے جو تصوراتی خاکہ اپنے شریک سفر کے لیے اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا، ان میں اس کی ایک بات بھی نہ تھی۔ اور سب سے بڑھ کر میں جنریشن گیپ کی بالکل قائل نہیں تھی، بلکہ خیام مجھ سے 8 سال بڑے تھے۔ میں جو لو میرج کی حمایت میں لمبی لمبی تقریریں جاڑا کرتی تھی، اپنے بابا کے سامنے میری بولتی بند ہو گئی تھی۔ دراصل مجھے میری بڑی نند نے پسند کیا تھا۔ ہمارے کالج میں نعت خوانی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ میری آواز چونکہ اچھی تھی، اس لیے دوستوں کے کہنے پر میں نے بھی حصہ لے لیا۔ خود اعتمادی مجھ میں برائے نام تھی، اس لیے ریہرسل میں تو خوب ٹانگیں کانپیں، مگر مقابلے والے دن دوسرا انعام مجھے اور تیسرا سنبھیلا باجی نند کی بیٹی انیلا کو ملا تھا۔ وہیں میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ خوش شکل تو خیر میں ہوں ہی، اس روز سفید لباس پہنے کچھ زیادہ ہی خوبصورت اور معصوم لگی تھی۔ پہلی ہی ملاقات میں میری اور انیلا کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ سنجیلا باجی کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی بھنک پڑ جاتی کہ وہ کس نیک مقصد سے میرے اتنی باری صدقے جا رہی ہیں، تو بد مزاجی کے ریکارڈ قائم کر دیتی۔ بی اے فائنل کے ایگزامز کے بعد ابھی میں اپنی نیندیں بھی اچھی طرح پوری نہیں کر پائی تھی کہ سنجیلا باجی اپنے چھوٹے بھائی کا پرپوزل لے آئیں۔ میری طرف سے تو ظاہر ہے انکار ہی تھا، بھلے سے وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں پرکشش جاب کر رہے تھے۔ ان کی ظاہری شخصیت شاندار تھی، ان کا اکیڈمک ریکارڈ زبردست تھا، ان کی فیملی اچھی تھی، لیکن اتنی روایتی شادی میں کیسے کر لیتی؟ تصویر میں تو وہ معقول ہی لگے تھے، اور پھر دادوں سے ملنے جب وہ ہمارے گھر آئے تو میں نے انہیں دیکھا۔ اف، اتنی سنجیدگی، اتنا دھیما انداز، لگتا ہے گن گن کر بول رہے ہیں۔ انیلا اور سنجیلا جو اچھا خاصا بولتی اور چہکتی تھیں، ماموں جان کی شخصیت سے مرغوب خاصی با ادب بن کر بیٹھی تھیں۔ مجھے بھی ساری عمر اتنا ہی مؤدب بن کر رہنا ہوگا، میں سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ نہ بھائی نہ، میرا اتنا سٹیمنا نہیں کہ ساری عمر جی حضوریوں میں گزار دوں، اور محبت وہ بھی ان جیسے کڑوی گنین کی گولیوں جیسے شخص کے ساتھ۔ یہ ریمارکس میں نے تب دیے جب واپسی پر ان پر اپنا امپریشن غلط ڈالنے کے لیے میں نے جان بوجھ کر پھولوں کو پانی دیتے ہوئے انہیں بھگو دیا تھا، اور وہ تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ گھر جا کر دل کی بڑاس نکالیں گے، لیکن وہ تو وہیں تہذیب سکھانے لگے۔ بی کیئرفل بیٹا۔ یہ مجھے پتہ بعد میں چلا کہ بیٹا ان کا تقیہ کلام ہے۔ بیٹا، میں پائپ بھول کر ان کی شکل غور سے دیکھنے لگی۔ کیا یہ اتنے لیجنڈ ہیں؟ پھر ان کے ساتھ اپنے متوقع تعلق کو سوچ کر مجھے اتنی ہنسی آئی کہ میری آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ ال مینرڈ، آپ کو تمیز نہیں ہے؟ زہر ہن نگاہ مجھ پر ڈال کر وہ گاڑی میں جا بیٹھے۔ میری ہنسی تو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اس لیے میں کچن میں غائب ہو گئی۔ امی نے مجھ سے رائے مانگی تو میں نے انکار کر دیا۔ وہ حیران سی ہو کر مجھے دیکھنے لگیں۔ رملہ، ہوش میں تو ہو، اتنا اچھا پرپوزل، کیا ریزن ہے ریجیکٹ کرنے کا؟ امی، آپ نے ان کا انداز دیکھا ہے، بزرگوں جیسا بڑے میاں لگ رہے تھے۔ یہ کوئی وجہ ہے انکار کی؟ متانت اور سنجیدگی اچھی لگتی ہے لڑکوں پر۔ امی خفا ہو کر پلٹ گئیں، اور میں جو جواز ڈھونڈ رہی تھی انہیں مسترد کرنے کے، بابا جان کے سامنے سب ایک ایک کر کے نوکے زبان پر دم توڑ گئے، اور میں جیسے آپ کی مرضی کے سوا کچھ بھی نہ کہہ پائی تھی۔ میرے تمام تر بلند و بانگ دعوے میرا مذائقہ اڑاتے رہے، اور میں اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے دوستوں اور کزنوں کو باور کرواتی رہی کہ یہ لو میرج ہے۔ سنجیلا باجی کو اپنے چھوٹے بھائی کی بے رنگ زندگی کی اتنی فکر تھی کہ رزلٹ آنے سے پہلے میں مسز خیام اسد بن چکی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کا خواب گزشتہ خوابوں کی طرح وہیں دہلیز پر اٹکا رہ گیا تھا، اور میں اس ڈبل سٹوری اسد لاؤنج میں اپنے خوابوں کو پاؤں تلے کچلتی دلہن بن کر آئی۔ اتنے بڑے گھر میں تنہائی مجھے بے چین و مضطرب کیے رکھتی۔ خیام سے بڑے اعظام کئی سالوں سے امریکہ میں ہی رہائش پذیر تھے۔ چھوٹی نند بھی آسٹریلیا میں تھی۔ سجیلا باجی البتہ یہیں رہتی تھی۔ خیام کے پیرنٹس 12 سال پہلے ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے۔ بظاہر تو میری زندگی قابل رشک تھی،
میرے خاندان والے میری اتنی شاندار قسمت پر افتاؤ خیزاں تھے، لیکن میرا دل 2 ماہ گزارنے کے بعد بھی خیام اسد کو قبول نہیں کر پایا تھا، یا شاید میں نے ایسی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ الٹا میں ان کا موازنہ اپنے آئیڈیل سے کر کے جلتی کلستی رہتی۔ اپنے مائکے میں تو کالج کے علاوہ میری صبح 10 بجے سے پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی، اور یہاں خیام اذان کی آواز کے ساتھ ہی مجھے جگا دیتے تھے۔ صبح کی نماز میں بس رمضانوں میں ہی پڑھتی تھی، اور شادی کے دوسرے دن ہی انہوں نے مجھ سے جب یہ کہا کہ رملہ آپ نماز نہیں پڑھتی، تو مجھ پر گڑھو پانی پڑ گیا۔ کچھ دن تو میں نے بس فجر کی نماز ہی پڑھی تھی، باقی پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ خیام کو خبر نہیں ہوتی، لیکن ان کی باخبری مجھے اکثر حیران کر دیتی۔ رملہ، اسلامی کتابوں کو یوں ہی ادھر ادھر نہیں ڈال دیتے، بلکہ کسی کتاب کو بھی لاپرواہی سے پھینکنا نہیں چاہیے۔ تقریباً ہر کتاب میں مقدس نام درج ہوتے ہیں۔ صفائی کرتے ہوئے میں ان کی کتابیں اکثر لاپرواہی سے ٹیبل یا بیڈ گراؤنڈ پر رکھ دیتی تھی۔ رملہ، پانی کھلا مت چھوڑا کریں۔ ہمیں پانی کی نعمت وافر مقدار میں میسر ہے، تو ان لوگوں کو دھیان میں رکھا کریں جو پانی کی بوند کو ترستے ہیں۔ رملہ، کچن رات کو ہی صاف کیا کریں، جھوٹے برتن سنک میں مت رکھا کریں۔ آپ نے پھر نیل پالش لگا لی، نماز نہیں ادا کرنی۔ آئندہ میں آپ کو ہاف سلیوز میں نہ دیکھوں۔ دوپٹہ سر پر رکھا کریں، یہ صفائی کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ میں تو 1 ہفتے میں ہی اچھی خاصی بوکھلا گئی تھی۔ گھرداری سے مجھے کچھ خاص شغف نہیں تھا۔ امی اور بھابھیوں نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا مجھے، اور اب تو مجھے لگتا تھا کہ میری ساس اور نندوں کی ساری کسر خیام نکالیں گے۔ میں دل ہی دل میں ان سے لاکھ شاکی رہتی، اختلاف کرتی، مگر کہنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ ان کی شخصیت اتنی بھاروب تھی کہ میں ان کے لفظوں کے جوڑ توڑ میں ہی الجھی رہتی۔ 1 مہینے بعد میں نے سنجیلا باجی سے کہہ کر نچلی منزل کرائے پر چڑھا دی تھی، کیونکہ نہ تو مجھ سے اتنی صفائی ہوتی تھی اور نہ ہی گھر کی خاموشی برداشت ہوتی تھی۔ 7 عدد بھائیوں کے ہوتے ہوئے میں نے خاموش رہنا سیکھا تھا، نہ خاموشی کی عادت تھی۔ خیام سے بہت کم بات ہوتی تھی، کچھ تو وہ بھی کم گو تھے، ہاں نکتہ چینی خوب کرتے تھے، اور کچھ میں اس ڈر سے نہیں بولتی تھی کہ کہیں الٹی سیدھی نہ ہانک جاؤں۔ ناگواری کی ایک سرد نگاہ جسم میں پھریڑی دڑا دیتی تھی۔ آج سنڈے کے باعث ان کا آف ڈے تھا۔ پہلے میں ان کو آفس روانہ کر کے سو جاتی تھی، مگر ان کے آنے تک مجھ سے گھر کی صفائی کبھی نہیں ہو پاتی تھی۔ انہیں پھیلاوے سے الجھن تھی، اور میں دل پر جبر کر کے جاگتی رہتی کہ 2-3 گھنٹے بعد تو میری سستی اترتی تھی۔ اب تو عادت ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے میں درلے سے کہا کرتی تھی، میرا شوہر میرے مزاج سے مختلف ہوا تو میں اسے اپنے جیسا بنا لوں گی، لیکن وائے نصیب میری کتنی ہی باتیں چپکے مجھ پر ہنستی رہتی، اور میں ادھر ادھر بے قرار بھٹکتی روح کی مانند چکراتی رہتی۔ سائمہ کے آنے سے مجھے بہت ڈارس ہوئی تھی۔ وہ بہت شوخ اور زندہ دل لڑکی تھی۔ اس کا میاں بھی اچھے مزاج کا تھا۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے محبت کی شادی کی تھی، جو کامیابی سے ہمکنار تھی۔ میں رشک و حسد سے اسے دیکھتی تو سائمہ بے ساختہ ہنس دیتی۔ رمل، ایک دم احمق ہو تم۔ خیام اسد جیسے شاندار شخص کو پانے کے بعد بھی تم لو میرج کا رونا روتی ہو۔ ایسے شخص پر تو 1000 محبتیں قربان۔ کیا تم خوش نہیں ہو لو میرج کر کے؟ خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ وہ مزید ہنستی۔ کپڑے سلائی کرنے کے بعد میں نے واشنگ مشین سائڈ پر لگائی اور واش روم دھونے کی غرض سے سرف کیبن میں سے نکالنے لگی۔ خیام کوریڈور میں بیٹھے سنڈے میگزین پڑھ رہے تھے۔ ایک کچٹتی ہوئی نگاہ ان کے وجی سراپے پر ڈال کر میں نے جھاڑو اٹھائی تو ایک دل دوز چیخ بلند ہوئی۔ ایک موٹی سی چھپکلی اپنی گول گول آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا رمل؟ خیام تیزی سے اندر آئے۔ وہ چھپکلی، میں نے چیخوں کا گلا گھونٹ کر انگلی کے اشارے سے بتایا۔ ان کی فراخ پیشانی پرشکن ہو گئی۔ حد ہوتی ہے، میں سمجھا شاید ہٹیں یہاں سے۔ وہ آگے بڑھے تو میں یوں بھاگی گویا قید سے رہائی ملی ہو۔ مزید صفائی کا ارادہ ملتوی کر کے میں نے کپڑے چینج کیے اور کچن میں آئی تو وہ ریفریجریٹر کے اندر گھسے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے۔ کیا بنا رہی ہیں آج؟ سرخ سیب سنک میں دھوتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو میں نے نچلے لب کا کونا دانتوں تلے دبا لیا۔ او گاڈ، آج تو سائمہ بھی نہیں ہے۔ اب تک تو گزارا ہوتا رہا تھا۔ 2 ہفتے دعوتوں میں گزر گئے تھے، پھر میں 10 دن کے لیے مائکے چلی گئی۔ واپس آئی تو سنجیلا باجی نے انیلا کو میرے پاس مدد کی غرض سے چھوڑنا چاہا، لیکن انہوں نے فٹ انکار کر دیا۔ جو کام انہوں نے ہی کرنے ہیں
ان کے لیے کسی اور کی ضرورت قطعی نہیں ہے. ویسے بھی انیلا اب یونیورسٹی گرل ہے، اس کی اسٹڈی کا خرچ ہوگا. مگر خیام، ہم اتنی جلدی رملہ کو چولہا چوکی پر لگا دیں؟ ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری. کام کرے گی تو اتر جائے گی. وہ بے نیازی سے کہہ کر اخبار پڑھنے لگے تھے. انیلا کے دانت بدستور نکل رہے تھے اور میں روحانسی ہو کر سنجیلا باجی کو دیکھنے لگی. رمل، اسٹرانگ سی چائے تو پلائیں، صاحب بہادر نے آرڈر دینے کا آغاز کرتے ہوئے کہا. میں برے برے منہ بناتی کچن میں آئی تو انیلا میرے پیچھے ہی بھاگ آئی. کیا ہوا مامی، چائے بنانی نہیں آتی کیا؟ خبردار خبردار جو مجھے مامی وامی کہا. میں نے انگلی سے وارننگ دی. تو مامی کو مامی نہ کہوں تو کیا ماما کہوں؟ وہ سلیب پر چڑھ کر بیٹھ گئی. ویسے اکثر دلہنیں سسرال میں کوکنگ کا آغاز کسی سویٹ ڈش سے کرتی ہیں، اور تم تو… کھلاتی ہوں تمہیں میں سویٹ ڈش، میں نے جل کر کہا تو وہ کہہ کے لگانے لگی. ویسے ماموں کی کمپنی میں تم جلد ہی اصول پسند ہو جاؤ گی. رولز اینڈ ریگولیشن کے زبردست حامی ہیں محترم. ہاں، لگتا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے آ ہی گیا ہے، میں دل گرفتگی سے کہہ کر چائے بنانے لگی. کیا ہوا مسز؟ میری خاموشی پر انہوں نے پلٹ کر دیکھا. فریج میں چکن موجود ہے، کڑاہی گوشت بنا لیں گی؟ انہیں شاید میرے سگڑاپے کا اندازہ ہو گیا تھا. جی. میں اس کے علاوہ کیا کہتی، ویسے بھی پیکٹ کے مسالے سے کام چل جانا. گڈ. انہوں نے گڈ ایسے انداز میں کہا جیسے ٹیچر نالائق بچے کو ہوم ورک کرنے پر شاباشی دیتے ہیں. سنجیلا باجی کی نند کی شادی تھی. وہ اور معاذ بھائی باقاعدہ مدعو کر کے گئے تھے. بابا جان کو الگ سے کاٹ دیا. میں تو اس لیے تیار ہو گئی فوراً کہ امی بابا بھائی اور بھابھیوں سے مل لوں گی، مگر حیام نے حسب توقع انکار کر دیا. سنڈے کو ہوتی تو پھر بھی ٹھیک تھا، بدھ کے روز کہاں فرصت ہوگی. میں کہہ رہی ہوں کہ تمہیں آنا ہے، میرے کتنے ہی سسرالیوں نے رملہ کو نہیں دیکھا. تو ٹھیک ہے، آپ انہیں لے جائیے گا، تم خود لے کر آنا. سوری باجی، آپ جانتی ہیں اس قسم کی پارٹیز میں اٹینڈ نہیں کرتا. یہ پہلے کی بات تھی، اب تمہیں اٹینڈ کرنی ہوں گی. میں ان دونوں کی بحث سے لا تعلق انیلا کے ساتھ کپڑے چوائس کر رہی تھی. واو، زبردست، انیلا نے توصیفی انداز میں لب سکیڑ کر کہا تو میں نے خیام کے کپڑوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا. وہ ہاتھوں میں میری نیوی بلو ساڑی لیے کھڑی تھی. اتنی بیوٹیفل ساڑی، بس ڈن ہے، تم یہی پہن رہی ہو پپھو کی شادی میں. ویسے یہ ہے کس طرف کی؟ بری میں تو آئی تھنک کوئی ساڑی نہیں تھی. ماموں نے خریدنے ہی نہیں دی. حالانکہ طارق روڈ پر مجھے ایک ساڑی اتنی پسند آئی تھی کہ میں باقاعدہ ان سے ناراض ہو گئی تھی. یہ میں نے خریدی تھی، تمہیں اچھی لگی؟ بہت بہت زیادہ، تم پہ بہت سوٹ کرے گی. بس بدھ کو یہی پہن رہی ہو تم. اوکے، تم کہتی ہو تو پہن لیتی ہوں، ساتھ میں وائٹ گولڈ کے ایئرنگ پہن لوں گی. ویسے تو یہ مرجنڈا کلر کا سوٹ بھی زبردست ہے، لیکن شادی کی مناسبت سے ساڑی صحیح ہے. یہ تم میری شادی پر پہن لینا. اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. کب کروا رہی ہو؟ دیکھو، فرزین کے آنے پر ڈپینڈ کرتا ہے، شاید اگلے سال. اور اگلے سال تک میں یہ سوٹ سنبھال کر رکھوں؟ میں نے گھورا. خرچ کیا ہے؟ میرے ماموں کو اضافی خرچ نہیں کرنا پڑے گا. اچھا، آئی بڑی بی بی سگڑا. اور ساڑی باندھنے کا تو مجھے خود بے حد شوق تھا. نہال بھائی کی شادی پر میں نے اورنج کلر کی ساڑی باندھی تھی. سب نے بہت تعریف کی، تو میں نے سوچا میرے جہیز میں ساڑیاں ضرور ہونی چاہیے، اس لیے خود جا کر بہت شوق سے 2 ساڑیاں خریدی تھیں. شادی کی تقریب کے لیے میں بہت دل لگا کر تیار ہوئی تھی. خیام سے میں نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی کہ میں کیا پہن رہی ہوں، اس لیے ڈریسنگ روم میں ہی مکمل تیاری کے بعد میں انہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی. جوڑے میں گلاب لگانے کے بعد میں نے تنقیدی نگاہ سے اپنے سراپے کا جائزہ لیا. ہاف سلیوز میں میرے سرڈول اور گورے بازو بہت خوبصورت لگ رہے تھے. جویلری پہن کر میں نے وائٹ کلر کی فلیٹ چپل پہنی کہ 5.5 فٹ کی قامت پر میں ہائی ہیل کم ہی پہنتی تھی. آئینے نے سب ٹھیک کا سگنل دیا تو میں کلائی پر رسٹ واچ باندھتی بیڈ روم میں چلی آئی. حیام ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے پرفیوم سپرے کر رہے تھے. آئینے میں منعکس ہوتے عکس پر نگاہ پڑتے ہی ان کے ہاتھ وہیں ساکت ہوئے تھے. میرے لبوں پر فخریہ مسکراہٹ ابھرنے سے پہلے ہی ان کی گمبھیر آواز نے مجھے عرش سے فرش پر لا پٹکا. یہ کیا ڈریسنگ کی ہے آپ نے؟ وہ اب میری طرف رخ موڑ چکے تھے. کیا ہوا؟ میں جو ان سے تعریفی کلمات سننے کی متمنی تھی، بے ساختہ پشیمان ہو کر اپنے عکس کو دیکھنے لگی. یہ ساڑی آپ کے جہیز کی ہے غالباً؟ جی. میری آواز حلق میں گھٹ گئی.
انیلا نے کہا تھا کہ شاید تمہیں دیکھ وہ نادم ہو کہ میں نے نیلی کو ساڑی کیوں نہیں خریدنے دی، لیکن ان کی نگاہیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ کوئی اور ڈریس نہیں ہے آپ کے پاس؟ اگر نہیں ہے تو آپ نے مجھ سے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے پوچھا کب تھا؟ مجھے غصہ آنے لگا، گو کہ میرے پاس ڈیڑھوں سوٹ پڑے تھے جنہیں میں نے ایک بار بھی نہیں پہنا تھا، لیکن انہیں اتنی دلچسپی تو میری ذات میں لینی چاہیے تھی کہ میں کیا پہن رہی ہوں۔ ہاں، میں نے نہیں پوچھا، مگر آپ کو کہنا چاہیے تھا۔ ہمارے رشتے میں اتنی گنجائش نکلتی ہے کہ آپ مجھے… رشتے میں گنجائش نکلتی ہے، آپ کے دل میں تو نہیں۔ بے ساختہ میری آنکھیں بھر آئیں، وہ بجائے مجھے سراہنے کے میری کلاس لینے لگے تھے۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ آپ سے کس نے کہا؟ آپ کے ہر انداز، ہر بات سے پتہ چلتا ہے کہ میں آپ پر زبردستی مسلط کر دی گئی ہوں۔ اچھا، جانے کیوں وہ مسکرا دیے تھے۔ بہرکیف میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، آپ گلے شکوے واپسی پر کر لیجئے گا۔ آپ کے پاس وقت ہوگا؟ اتنے دنوں کی خاموشی چیخ رہی تھی۔ نہیں، نکالنا پڑے گا۔ اینی وے جلدی سے ڈریس چینج کریں، ہمیں 8 بجے نکلنا ہے۔ وہ پھر آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ میرے عکس پر ان کا وجود غالب آ چکا تھا۔ مگر آپ سے کس نے کہا کہ میں ڈریس چینج کر رہی ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں۔ اس میں کیا برائی ہے؟ مجھے اس قسم کے فضول ڈریس پسند نہیں۔ آپ کو نہیں ہیں، مجھے تو ہیں۔ وہ ایک بار پھر ٹھٹکے تھے، غالباً میری زبان پر جو انہیں حیران کر رہی تھی۔ رمل، میں نے کہا نا آپ سے۔ سوری، میں ڈریس چینج نہیں کر سکتی۔ اوکے۔ انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل سے چیزیں سمیٹ کر دراز میں رکھیں۔ شکر ہے مانے تو۔ میں دل میں خوش ہوئی۔ پھر انہوں نے کوٹ اتار کر دوبارہ ہینگ کیا تو میں الجھ گئی۔ وارڈروب سے شلوار سوٹ نکال کر وہ واش روم میں جانا چاہتے تھے کہ میں نے پوچھ ہی لیا، اب کیا ہوا؟ آپ چینج کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے لمحہ بھر کو رک کر مجھ پر نگاہ ڈالی۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، اب آپ چینج کر لیں۔ وہ واش روم میں چلے گئے۔ خیام، میرے آنسو نکل پڑے۔ میں نے سارا زیور نوچ کر اتارا، ٹیشو پیپر سے چہرہ رگڑا۔ گلاب میرے قدموں میں گر پڑے تھے۔ بے دردی سے جوڑا کھول کر میں نے چوڑیاں اتاریں اور دوبارہ ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ کاٹن کا سوٹ دوبارہ پہنتے ہوئے میں مسلسل رو رہی تھی۔ کس جنم کا بدلہ لیا ہے مجھ سے آپ سب نے؟ کس پتھر سے میرا نصیب پھوڑ دیا؟ میں امی اور بابا سے سخت شاکی ہو رہی تھی۔ آنسو اب سسکیوں میں ڈل چکے تھے۔ خیام کے بجتے سیل پر یقیناً سنجیلا باجی، معاذ بھائی اور انیلا کے فون آ رہے تھے۔ میں روتے روتے وہیں سو گئی۔ سب ساڑیاں پہنتے ہیں، رملہ نے پہن لی تو کون سی قیامت آ گئی تھی؟ خیام، اتنی انا پرستی بھی اچھی نہیں۔ تم مسلسل اس کو جھکانا چاہتے ہو، کبھی اس کی بھی مان لیا کرو۔ سنجیلا باجی مسلسل گرج رہی تھیں اور میں سیڑھیوں پر ٹانگیں لٹکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں جھکانا نہیں چاہتا باجی، مگر جب میں انہیں منع کر رہا تھا کہ مجھے ساڑی پسند نہیں تو انہیں بحث و تکرار میں پڑنے کی بجائے چینج کر لینا چاہیے تھا۔ میری اور ان کی بول چال بالکل ختم تھی۔ نہ انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی اور نہ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ باجی کو اصل بات نہ بتائیں، لیکن غالباً انہیں جھوٹ کی بھی عادت نہیں تھی۔ کیوں کر لیتی وہ چینج؟ کتنے دل سے وہ تیار ہوئی ہوگی اور تم نے پل بھر میں ہی اسے بے عزت کر کے رکھ دیا۔ خیام، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اس طرح ریئیکٹ کرو گے تو کیسے نبھے گی تم دونوں کی؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے باجی، میں نے انہیں ساتھ لے جانے سے انکار نہیں کیا تھا، محض یہ کہا تھا کہ کوئی اور کپڑے پہن لیں۔ مجھے ساڑی نہ تو مذہبی نقطہ نظر سے پسند ہے اور نہ ثقافتی اور معاشرتی۔ مولانا صاحب کی شادی تو کسی معلمہ سے ہونی چاہیے تھی۔ میں جل کر پاؤں ہلانے لگی۔ اب میں ماں سے کیا کہوں گی کہ تم دونوں کیوں نہیں آئے؟ رملہ کے امی اور بابا بھی مسلسل پوچھ رہے تھے۔ کوئی معقول وجہ ہوتی تو کیا میں ان سے یہ کہوں کہ کپڑوں کے انتخاب پر جگڑ رہے تھے دونوں؟ خیام میری جان، مانا کہ تم بہت اصول پسند ہو، لیکن ازواجی زندگی کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ تمہیں اپنے اصولوں پر ترمیم کرنی ہوگی، صرف منواؤ مت، کبھی مان بھی لیا کرو۔ سنجیلا باجی کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یوں ہی رونا آ گیا۔ امی اور بابا سے ناراضگی کی وجہ سے میں کے بھی کم ہی جاتی تھی۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ میں نیچے سائمہ کے پاس چلی آئی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ سارا دن بیگار ختم نہیں ہوتی اس گھر میں۔ اب فائز کو بخار ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے 1.5 سالہ بیٹے کا نام لیا۔ پریشان کر کے رکھ دیا ہے اتنے سے بچے نے۔ آئزہ بھی سست سی ہو رہی ہے۔ کب سوئی یہ؟ میں اٹھا لوں؟ میں نے کاٹ میں لیٹی 2 ماہ کی گل گوتنی سی انیتا کو پیار کرتے ہوئے پوچھا۔
نہیں بابا، ابھی 10 منٹ پہلے تو سوئی ہے. تم یوں کرو، فائز کو سیریلیک کھلا دو، میں جب تک آٹا گوندھ لوں. لاؤ دو. میں نے اس کے ہاتھ سے باؤل تھاما. تمہاری نند آئی ہوئی ہے. وہ پرات میں آٹا چھاننے لگی. فائز میرا پیارا سا بیٹا، خالہ کے پاس آؤ. اچھی نیچر کی لگتی ہے. ہاں بہت اچھی ہیں، بالکل انیلا کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں مجھے. بہت لکی ہو یار، اتنا اچھا سسرال ہے تمہارا. کیوں تمہارا اچھا نہیں ہے؟ میرا تو ان سے کبھی سامنا ہی نہیں ہوا. مطلب یہ کہ وہ لوگ شور کوٹ میں رہتے ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ میں نے اور علی نے کورٹ میرج کی تھی رمل. کیا؟ میرے ہاتھ سے چمچہ چھوٹ گیا. میری علی سے پہلی ملاقات آپیہ کی شادی میں ہوئی تھی. خوبصورت، حد و حال اور سبز آنکھوں والا علی پہلی نظر میں ہی مجھے بہت اچھا لگا. اچھی تو اسے میں بھی لگی تھی، اس لیے ولیمے کی تقریب میں ہم دونوں فون نمبرز کے تبادلے بھی کر چکے تھے. وہ میرے بہنوئی زوار شاہ کے دوست کا بھائی تھا. اس وقت میں BSc فائنل میں تھی اور علی ماسٹرز کر چکا تھا. ہماری فیملی قدامت پرست تھی. علی سے دوبارہ ملاقات کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے یونیورسٹی کا پتہ دیا. وہ اکثر مجھ سے ملنے آتا تھا. میں نے اس کا تعارف اپنے منگیتر کی حیثیت سے کروایا تھا. وہ وقت ایسا تھا جب میں نے محبت کو پڑھنا شروع کیا تھا. پلکوں کی منڈیروں پر روپلے سپنے در بنانے لگے. آنکھیں ان کہے افسانوں سے آشنا ہونے لگی تھیں. مجھے گھنٹوں علی کو سوچنا اچھا لگتا تھا. میں پہروں اس کے سنگ محبت کے جزیروں کا سفر کرتی. وہ دور اتنا خوبصورت تھا رمل کہ مجھے کائنات علی کی ذات میں سمٹی محسوس ہوتی تھی. انہی دنوں گھر میں میری بچپن کی نسبت کا شور اٹھا. میں حیران و ششد رہ گئی تھی. بلاول شاہ، وہ شخص جس پر میں نے کبھی دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کی تھی، وہ میری آئندہ آنے والی زندگی میں اس قدر استحقاق رکھتا تھا، میں ایسا مر کر بھی نہ ہونے دیتی. وہ مڈل فیل بلاول شاہ کسی طرح بھی میرے لائق نہیں تھا. لیکن میں ٹھیکڑے کی مانگ تھی. ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کا تصور بھی گناہ تھا. علی اگر میری زندگی میں نہ آیا ہوتا، میں تب بھی اس سے شادی نہیں کرتی. میرے بابا نے میری زندگی کی ہر خواہش کو حرف آخر جانا تھا، مگر یہاں آ کر وہ بھی نگاہیں بدل گئے. میں بہت روئی پیٹی، چلائی، پر کسی کو کوئی فرق نہ پڑا. میں اور علی دونوں بہت پریشان تھے. علی کے گھر والے بھی خاندان سے باہر شادی پر آمادہ نہ تھے، اس لیے تھک ہار کر ہم نے مجبوراً وہ فیصلہ کیا جو ہماری آنے والی 7 نسلوں کے لیے تازیانہ بنا رہے گا. میرا علی سے فون پر ہی رابطہ تھا. میں نے بلاول شاہ سے شادی سے انکار کیا تھا، مگر کسی کو اس بات کی بھنک نہیں پڑنے دی کہ اس انتہائی فیصلے کا محرک کون ہے. علی کو میرے سوائے اس گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا. میرے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے گھر میں میری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں. میرا باپ مجھے اس وقت بہت ظالم لگتا تھا، لیکن تھا تو باپ ہی. اس کے اونچے شملے سے کھیلنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، مگر علی کو چھوڑنا بھی سہانے رو تھا. علی روز رات کو فون پر میری برین واشنگ کرتا. وہ کہتا جب ہمارے ماں باپ کو ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہم ان کی پرواہ کیوں کریں؟ ہمارے دل کا کسے خیال ہے جو ہم ان کے دل کا، ان کی عزت کا خیال کریں. میں اپنے ماں باپ کے سارے احسان بھول کر علی کے نام کی تسبیح پڑھنے لگی تھی. کتنی ہی بار میں نے سامان باندھا اور کھولا، مگر جس گھر کی بنیادیں ہل چکی ہوں وہ گرتا ضرور ہے. ایک شب میں دل کو پتھر کر کے علی کے ساتھ خاموشی سے کراچی چلی آئی. کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ میں نے اتنا بڑا قدم کس کے کہنے اور کس کی محبت میں اٹھایا. اگر ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی کسی کو تو ہم کب کے ان کے گولیوں کا نشانہ بن چکے ہوتے. مجھے بھی لو میرج کا شوق تھا رمل. میں بہت پہلے محبت اور پھر شادی کرنا چاہتی تھی. پتہ نہیں میں نے اچھا کیا یا برا، لیکن میں نے محبت کی شادی ضرور کر لی. ہم دونوں نے اپنے ماں باپ کے ارمانوں کا قتل کر کے ایک نئی چھت کا سائبہ بنایا ہے. میں علی کی ہمراہی میں خوش ہوں رمل، لیکن میرے پاس کوئی رشتہ نہیں رہا. ایک محبت کو پانے کے لیے میں نے ہزاروں محبتیں ٹھکرا دیں. میرے پاس نہ مائکے کا مان ہے نہ سسرال کا فخر. میری شادی ہوئی لیکن نہ ماں باپ کی دعائیں ملی نہ سسرال کا عزت و احترام. بھلے سے ہم نے اپنی نئی دنیا آباد کر لی، مگر دنیا کی نظر میں ہم آج بھی مشکوک ہیں. میں نہیں کہتی کہ محبت کی شادی کرنا جرم ہے، پر ہمارا طریقہ بہت غلط تھا. ایک غلطی کر کے ہم نے کئی خطائیں اپنے نام لکھوا لی ہیں. میں تنہا اپنے بچوں میں الجھی رہتی ہوں. نہ بہن پاس ہے نہ ماں جس سے دکھ سکھ کہہ سکوں. بظاہر میری زندگی قابل رشک ہے،
مگر اندر سے اتنی ہی بسیدہ اور پرملال۔ جوں جوں وقت بیت رہا ہے ہم دونوں کو ہی اپنے ضیاع کا احساس ہو رہا ہے۔ میں علی کو کہتی ہوں کہ تمہاری وجہ سے میں نے کتنے رشتے کھو دیے، اور علی مجھ پر چیختا ہے کہ میری وجہ سے وہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا ہے۔ ایسی محبت پرجوش ندی کی طرح ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اس میں ٹھہراؤ آتا چلا جاتا ہے۔ سائمہ کہہ کر چپ ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں اس کے لفظوں کے سنگ روتی رہی تھیں، اور میں تحیر سے اسے دیکھ رہی تھی، جس پر مجھے رشک آتا تھا کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے جو اسے سب کچھ مل گیا، مگر مجھے خبر نہیں تھی کہ وہ اندر سے تشنہ اور ازردہ ہے۔ جب سے میری خیام کے ساتھ بول چال بند ہوئی تھی، میں صبح اس وقت اٹھتی تھی جس وقت شادی سے پہلے اٹھا کرتی تھی۔ جب انہیں میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو مجھے بھی کیا ضرورت تھی ان کی جی حضوریاں کرنے کی۔ آج تو ویسے بھی میری طبیعت خراب تھی۔ 10 بجے بھی میری آنکھ کسی کے زور زور سے بولنے کی وجہ سے کھلی تھی۔ میں نقاہت کے باوجود لپک کر باہر نکلی تو بیڈ روم کے دروازے پر سلیپنگ گاؤن میں ملبوس ایک ہاتھ میں کافی کا مگ اور دوسرے ہاتھ میں اخبار تھامے خیام کو حیران سا کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آج موصوف آفس نہیں گئے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے مجھ سے ہی پوچھا تھا، تاہم میں انہیں نظر انداز کرتی گرل پر جھانک گئی۔ سائمہ اور علی کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فائز بیچارہ رو رو کر بے حال ہو رہا تھا۔ مجھے ان کی لڑائی جھگڑے کی کوئی ہاتھ سمجھ نہیں آئی تو کچن میں آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ چائے کا پانی رکھ فریج میں سے آٹا نکالا۔ پراٹھا کھانے کا مجھے شوق تو بہت تھا، بنتے بہت مشکل سے تھے۔ ابھی بھی جاپان کا نقشہ بنا کر میں نے ہارڈ پاٹ میں رکھا ہی تھا جب صاحب بہادر چلے آئے۔ بڑے سے مگ کو چائے سے بھر کر میں نے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سجایا، مگر پانی پی کر واپس پلٹی تو جناب بڑے مزے سے ناشتے میں مگن ہو چکے تھے۔ اپنے اتنی محنت سے بنائے گئے پراٹھے کو ان کے پیٹ میں ٹرانسفر ہوتا دیکھ کر میں جلدی سے آگے بڑھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی؟ اچھا میں سمجھا ناشتہ ہے۔ انہوں نے مگ کو منہ لگا لیا۔ یہ میں نے آپ کے لیے بنایا تھا، مجھے بھوک کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ ریلیکس مسز، پراٹھا تو لگتا ہے میرے پیٹ میں جا کر ضرور گڑبڑ کرے گا، البتہ چائے بہت سٹرونگ ہے۔ وہ مگ لے کر اٹھے۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی، لیکن میرا پراٹھا۔ سوری، مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر مگ سمیت باہر نکل گئے۔ مطلبی۔ میں نے جیم بریڈ ٹیبل پر پٹک کر گلاس میں دودھ انڈیلا۔ کون دنیا؟ دنیا تو خیر ہے ہی مطلبی۔ وہ دوبارہ ٹپک پڑے۔ قسم سے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ مجھے ان کی شوخی ایک آنکھ نہیں بائی۔ تعصب کی اینک اتار کر جائزہ لیں مسز۔ اینی وے، بریک فاسٹ کے بعد تیار ہو جائیے گا، لنچ آپ کی طرف کریں گے۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ اچھا، یہ ارشاد خود ہی اندر جا کر اپنی باجوں کے گوشت گزار دیں۔ بلکہ انہوں نے سیل نکالا۔ باجو کہاں ہیں؟ باجو لیں۔ ناشتہ بھول کر تیزی سے اٹھی۔ ریلیکس پلیز، ایک تو آپ جلد باز بہت ہیں، یہ لیں بات کر لیں۔ نمبر ملا کر انہوں نے سیل فون میری طرف بڑھا دیا۔ باجو ہم سب بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میں 5 میں تھی جب ان کی شادی ہو گئی تھی۔ گزشتہ 12 سالوں سے وہ مسقط میں تھیں۔ میری شادی میں وہ فائق بھائی کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں آ سکی تھیں۔ میں نہیں جانتی میری زندگی اچھی گزر رہی ہے یا بری، لیکن باجو میری ذات ایک دائرے میں سمٹ گئی ہے۔ خیام اسد ایسا حصار ہیں جنہوں نے میری زندگی کو میری ذات سے الگ کر دیا ہے۔ میں ان کے ساتھ ایسے رہتی ہوں جیسے ہم میاں بیوی نہیں، حاکم اور محکوم ہیں۔ وہ اپنی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی ایسا سمجھوں۔ شروع میں ان کو جانتی نہیں تھی، اب جاننے لگی ہوں، اور جتنا جانتی جا رہی ہوں اتنی ہی الجھتی جا رہی ہوں۔ میرے اور ان کے مزاج میں بہت فرق ہے باجو۔ ان کی گود میں سر رکھے ان کو اپنی خان کی زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کروا رہی تھی۔ سب اچھا ہے کا پوز دیتے دیتے اب تھکنے لگی تھی۔ سب ان کی تعریفوں میں رطب اللساں رہتے ہیں، اور میں چاہ کر بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ باجو کی بات الگ تھی۔ امی اور میرے مابین عزت و احترام کا رشتہ تو تھا، دوستی کا نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی الجھن باجو کے سامنے رکھی تھی۔ مزاجوں میں فرق بہت عام سی بات ہے رمل، جہاں محبت ہو وہاں مزاج کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تو میں مسکرا دی۔ یہی تو ساری پرابلم ہے باجو، ہمارے درمیان تو محبت بھی نہیں ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ دیکھو نا باجو، محبت خوبیوں اور خامیوں سے مستثنیٰ ہوتی ہے، جبکہ خیام میری خامیاں کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں اور میں ان کی محدود ذہانیت سے چڑتی رہتی ہوں۔
رملہ میری جان، اس طرح سوچو گی تو خود ہی فاصلے بڑھیں گے۔ خیام کے فادر فوجی تھے۔ ان چاروں بہن بھائیوں نے بہت ڈسپلن لائف گزاری ہے۔ اصول پسند تو سنجیلا بھی ہے، مگر اپنے شوہر کی خاطر وہ خود کو بدل چکی ہے۔ اصول پسندی اچھی عادت ہے، لیکن جہاں اصولوں پر انا غالب آ جائے وہاں دوریاں جنم لیتی ہیں۔ خیام سے میں 1-2 بار ہی ملی ہوں، اور وہ مجھے اتنا سلجھا ہوا شخص لگا کہ میں اپنی بہن کی قسمت پر رشک کرنے لگی ہوں۔ مانا کہ وہ بہت ڈسپلنڈ ہے، مگر میں تو ایسی نہیں۔ وہ ایسے کیوں چاہتے ہیں کہ میں ان جیسی ہو جاؤں؟ کیا یہ بری بات ہے؟ پتہ نہیں، لیکن خود کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مجھے میوزک اور موویز کا اتنا شوق تھا باجو، ہر روز میں نئی فلم دیکھتی تھی، اور جب سے شادی ہوئی ہے، ہاں مجھے یاد آیا، میں ایک دم پرجوش ہو کر اٹھی تو باجو بے ساختہ ہنس دی۔ میں نے اپنی کرایہ دار سائمہ سے کیبل کی لیڈ لی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں سارا دن بور ہوتی تھی۔ اس سے اچھا تو یہی تھا کہ میں ٹی وی دیکھتی رہتی، اور انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ میں ان کے آنے سے پہلے لیڈ دوبارہ کھڑکی سے نیچے پھینک دیتی تھی۔ اس روز بھول گئی۔ کچن میں موصوف کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے علم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ کب اپنا آفس ورک ختم کر کے ٹی وی لانچ میں آ کر بیٹھ گئے۔ اف باجو، اتنے سخت لفظوں میں کلاس لی میری کہ بتا نہیں سکتی۔ ٹی وی تک اٹھا کر پیک کر دیا تھا۔ وہ تو سنجیلا بھاجی نے انہیں سمجھایا کہ میں گھر میں سارا دن اکیلی ہوتی ہوں۔ کہنے لگے اپنی تعلیم دوبارہ سٹارٹ کر لیں یا کوئی اسلامک سینٹر جوائن کر لیں۔ میں نے ان کے انداز میں منہ بگاڑ کر کہا تو باجو نے چپیٹ لگائی سر پر۔ ایک تو بات بھی ایسے کرتے ہیں جیسے بیوی سے نہیں پڑوسن سے بات کر رہے ہوں۔ میری جملہ خصوصیات پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہو تو میں اندر آ سکتا ہوں۔ خیام دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ محاورتاً نہیں حقیقتاً میرے ہاتھوں کے طوطے مینا سب اڑ گئے تھے۔ آپ، میں نے بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ آپ کب آئے؟ ابھی، جب آپ میرے متعلق نادر خیالات کا اظہار کر رہی تھیں۔ ان کی سنجیدگی سے ہائپ ہو کر میں تیزی سے باہر نکل گئی۔ خیام کب آئے؟ میں نے کپڑے پریس کرتی ہادیہ بھابی سے پوچھا۔ تھوڑی دیر ہوئی ہے، تمہیں لینے آئے ہیں۔ امی نے کہا کہ کھانا کھا کر جانا تم لوگ۔ مجھے لینے؟ مگر میں نے ان سے کہا تھا کہ میں 3-4 دن مزید رکوں گی۔ دل نہیں لگا ہوگا بیچارے کا۔ بھابی مائنی ہیزی سے مسکرائیں تو میں جھنپ کر دوبارہ سیڑھیاں چڑھائی۔ آپ اتنی جلدی لینے آ گئے؟ ابھی تو میں نے رکنا تھا، ابھی تو۔ بھاجو کی گوڑی کی پرواہ کیے بغیر میں نے جلدی سے پوچھ لیا۔ میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ باجو جان بوجھ کر باہر چلی گئیں۔ کیوں، ابھی میری برائیاں ختم نہیں ہوئیں؟ بیڈ پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھا فلمی میگزین اٹھا لیا۔ وہ آپ ڈائننگ روم میں آ جائیں۔ پہلی بار اپنی خوابگاہ میں دیکھتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ دیواروں پر جا بجا فلمی اداکاروں کے پوسٹر چسپا تھے۔ اتنی ہی تعداد میں میرے اپنے پوز بھی تھے۔ یہ آپ کا بیڈ روم تھا غالباً، وہ اب جائزہ لے رہے تھے۔ اب تو فیضی کے پاس ہوتا ہے، میں نے جلدی سے بہانہ گھڑا۔ کافی شوقین مزاج ہے محترم۔ وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھ گئے۔ اتنی محبت کرتا ہے آپ سے، ابھی تک آپ کے کلوز اپ لگائے رکھے ہیں، وہ بھی اتنی تعداد میں۔ وہ بیٹھ کے عین اوپر لگے پورٹریٹ کو بغور دیکھنے لگے۔ لگتا ہے آپ کو فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے۔ ہے تو ایکچولی یہ سب کلوز اپ فیضی نے ہی بنائے ہیں، فوٹوگرافی اس کا جنون ہے۔ یہ بات بہانہ ہرگز نہیں تھی، تصویریں میری فضان نے ہی بنائی تھیں۔ یہ فلمی پوسٹرز بھی اسی نے لگائے ہیں؟ اف، یہ انٹیلیجنس میں تو نہیں ہیں کہیں؟ مجھ سے مزید جھوٹ نہیں بولا گیا۔ جانتی ہیں مسز، وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر میرے مقابل آن کھڑے ہوئے۔ گناہ کرنے میں بہت لذت محسوس ہوتی ہے، مگر وہ ہوتا گناہ ہی ہے۔ میں کوئی بہت اچھا مسلمان نہیں ہوں، مگر جان بوجھ کر گناہ نہیں کر پاتا۔ جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کہتی ہیں کہ میں اپنے خیالات زبردستی آپ پر مسلط کرنا چاہتا ہوں، تو سوچیں اس میں غلط کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں جیسا میں خود ہوں آپ بھی ویسی بن جائیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ جیسا بن جاؤں۔ ہم دونوں کی چاہت کا موازنہ کریں، بالکل انصاف سے، اپنے نفس کو تھوڑا سا کچل کر ہم ایک آدھ نیکی کما لیں۔ یہ اس امر سے بہتر ہے نہ کہ ہم مزید کسی گناہ کا بوجھ اپنے نامہ مال میں لکھوائیں۔ دیکھیں، عارضی زندگی کی آسائشیں خریدنے سے اچھا ہے ہم ابدی زندگی کے ثمرات اپنے نصیب میں لکھ لیں۔ ٹی وی کے بنا گزارا ہو سکتا ہے نا؟ ساڑی پہنے بغیر بھی آپ خوبصورت لگتی ہیں۔ انہوں نے میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو میں گڑبڑا کر نیچے دیکھنے لگی۔ اتنے سارے نامحرم مردوں کو دیکھ کر کیا ملتا ہے؟ صرف گناہ۔ ویسے بھی جس کمرے میں تصویر ہو وہاں شیطان تو داخل ہو سکتا ہے، فرشتے نہیں۔
شادی کے بعد آپ مجھ سے پہلی دفعہ صرف اس لیے خفا ہو گئی تھی کہ میں نے آپ کا دلہن والا پورٹریٹ اپنے بیڈ روم سے ہٹا دیا تھا۔ وہاں میری اسٹڈی ٹیبل کے اوپر بنے ریک میں قرآن مجید سے لے کر ہر اسلامی کتاب موجود ہے۔ آپ اور میں وہاں نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات، جب آپ بنفس نفیس خود میرے سامنے مجسم ہے تو ضرورت کیا ہے کسی تصویر کی؟ ہاں، ابھی 3 دن سے آپ یہاں ہیں۔ آپ کی غیر موجودگی میں نے آپ کی تصویر ضرور دیکھی تھی۔ ان کے لبوں پر بکھرتی مسکان نے مجھے حیران ہی تو کر دیا تھا۔ اور باخدا میں آپ کو اپنی مسز ہی سمجھتا ہوں، پڑوسن نہیں۔ اگر آپ کو میرا مطلب ہے تمہیں اچھا نہیں لگتا تو نو پرابلم۔ انہوں نے میری آوارہ لٹ کو ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا تو میں بکھلا کر باہر بھاگ گئی۔ قسمت تو میری خراب تھی جو تمہاری چکنی چکڑی باتوں میں آ کر اپنی عزت تک داؤ پر لگا دی۔ یہ تم ہی تھے نا جس نے مجھے اپنی جھوٹی محبت کا سہارا دے کر میرے باپ بھائیوں کی غیرت کو قدموں کی دھول بنایا تھا۔ تمہارا کیا ضیاع ہوا اس سارے قصے میں؟ خسارہ تو میرے ہاتھ میں آیا نا۔ طراح کی زوردار آواز میں سائمہ کی روندی آواز دب گئی تھی۔ میں نے تمہیں بھٹکایا تھا تو بھٹکنے والی تو تم خود ہی تھی نا۔ میں نے زبردستی اغوا نہیں کیا تھا تمہیں، تم خود چل کر میرے ساتھ آئی تھی۔ جب تو نت نئی محبت کا خمار چڑھا تھا، اب کیوں پچھتا رہی ہو؟ اب کوئی بات برداشت نہیں ہوتی؟ اتنی ہی شریف اور با کردار تھی تو آئی کیوں تھی میرے ساتھ؟ میرا گھر ہے، میں اپنے جس کماش کے بھی دوست کو گھر میں لاؤں، تمہیں کیا؟ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ علی کی زہریلی پھنکار نے مجھے ششت زدہ کر دیا تھا۔ کتنا ویل مینرڈ اور مؤدب سا شخص لگتا تھا دیکھنے میں، اور اب 1 ہفتے سے میں اسے پرت در پرت کھلتے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسی لینگویج یوز کر رہا ہے خیام؟ میں نے بائیں ہاتھ سے پیشانی رگڑتے خیام کا شانہ ہلایا۔ پڑھے لکھے جاہل کم تو نہیں ہوتے دنیا میں۔ بہت بدتمیز ہے علی، میں تو اسے بہت اچھا سمجھتی تھی۔ بہت جوشیلا اور گرم مزاج ہے۔ آئے دن نوکریاں بدلتا رہتا ہے، کسی سے بنتی ہی نہیں ہے اس کی۔ تمہاری وجہ سے میں نے کرایہ دار رکھے تھے، ورنہ میں کرایہ دار رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ انہیں بھی میں نے گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا ہے، اسی لیے زیادہ چیخ رہا ہے۔ اینی وے تم جلدی کرو، بس میں ریڈی ہوں۔ میں نے صوفے کی بیک پہ رکھا گاؤن اٹھایا۔ میں نے کبھی چادر بھی نہیں لی تھی، لیکن آج خیام کی خواہش نے میرے وجود کو سیاہ عبائے میں مقید کر دیا تھا۔ باجو نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب میری ذات کا سنگھار صرف خیام کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی کو ان کے سوا کوئی نامحرم نہ دیکھے تو مجھے ان کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے، جو میں کر بھی رہی تھی۔ پہلے میری آنکھوں میں بدگمانی کی پٹی بندھی ہوئی تھی تو ان کی صحیح بات بھی غلط لگتی تھی، تاہم اب میں نے اپنی سوچ کا زاویہ بدل لیا تھا۔ میں گاڑی نکال رہا ہوں، لائٹس آف کر دو ساری، بس ٹیرس کی لائٹ آن رہنے دو۔ سینٹرل ٹیبل سے کی چین اور والیٹ اٹھا کر وہ سیڑھیاں اتر گئے۔ لائٹس آف کر کے میں نے مین ڈور لاک کیا اور نیچے آئی تو سیڑھیوں کے پاس بیٹھی الجھے بکھرے بالوں اور حلیے میں سائمہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مسلسل رونے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سائمہ، کیا ہوا؟ علی بھائی اتنے غصے میں کیوں تھے؟ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ پھر سے سسکنے لگی۔ مجھ جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے رملہ، میں اسی قابل ہوں کہ علی جیسے مرد میری کم عمری کی حمایت کو عمر بھر کے لیے تانا بنا لیں۔ میں نے اس کے کہنے پر اپنے بابا کی دہلیز پار کی تھی، تو آج سارے قصور میرے کھاتے میں کیوں لکھ رہا ہے وہ؟ کیا اسی لیے کہ وہ ایک مرد ہے؟ ہاں، اسی مردانگی کا زام ہے اسے۔ اس کے گھر والے آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا جاب کے لیے کراچی گیا ہے۔ اسے کچھ فرق نہیں پڑا رمل، سارے گناہ اور قصور تو میرے حصے میں آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے جو لڑکی نام نہاد محبت کے لیے 20-22 سالہ پرانی محبتوں کو فراموش کر سکتی ہے، اس کے لیے میری ذات کیا اہمیت رکھے گی؟ وہ شخص جس نے مجھے قفس سے رہائی کا ہنر سکھایا تھا، آج مجھے دوشی ٹھہرا رہا ہے کہ میں نے… پلیز سائمہ، کول ڈاؤن، رونے سے تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی، پہلے ہی تمہیں بخار ہو رہا ہے۔ اچھا ہے نا مر جاؤں، یہاں کس کو ضرورت ہے میری؟ تمہارے بچوں کو تمہاری ضرورت ہے سائمہ۔ دیکھو تم دونوں نے کتنا سہما دیا ہے فائز کو، کتنا خوف اور ڈر ہے اس کی آنکھوں میں۔ ان معصوم بچوں کو تم لوگ کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ غلطی تم لوگوں نے کی تھی، قصور تمہارا بھی تھا سائمہ۔ تم نے جان بوجھ کر اپنے قدموں کو اس راستے پر ڈالا تھا جس کا اختتام سوائے رسوائی اور ذلت کی کچھ نہیں تھا۔ محبت جرم نہیں ہے، لیکن اتنا تو سوچا ہوتا
کہ ایک محبت وہ بھی تھی جو تم سے تمہارے ماں باپ بہن بھائی کرتے تھے. تم نے اتنی محبتوں کو ایک محبت پر فوقیت دے کر انصاف نہیں کیا ان کے ساتھ. مہرکیف، اب رونے اور پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. آنسو بہانے سے گئے زمانے واپس نہیں لوٹ آتے. وقت کی کنابیں تمہارے ہاتھوں سے پھسل ہی چکی ہیں تو آنے والے وقت کو ہاتھوں سے مت گواؤ. علی تمہیں دوشی ٹھہراتا ہے تو اسے یہ مت یاد دلایا کرو کہ تمہیں باہر کا راستہ دکھانے والا وہ تھا. راستہ تمہیں اس نے دکھایا تھا، فیصلہ تو تم نے خود کیا تھا نا. تمہیں اب اپنی اس جنت کو آباد رکھنے کے لیے سمجھوتے کی راہ اختیار کرنی ہوگی. تم دونوں کے مابین محبت موجود ہے سائمہ، اپنی نادانیوں سے اسے بھی نہ گوا دینا. اب یہی تمہاری آخری پناہ گاہ ہے. اپنے لیے نہ صحیح، تمہیں اپنے بچوں کے لیے اس شخص کی زیادتیوں کو برداشت کرنا ہوگا. اس لیے نہیں کہ تم ایک لڑکی ہو، اس لیے کہ تم اپنی ساری کشتیاں ساحل پر جلا کر آئی ہو. اب واپسی کے راستے مسدود ہیں. شاید تم سچ کہتی ہو رمل. اس کے آنسو اب تھم چکے تھے. قصور تو ہم دونوں کا تھا، اس کی سزا ہمارے بچوں کو کیوں ملے؟ اس نے فائز کو اپنی آغوش میں چھپا لیا. تمہیں اب فقط ماں بن کر جینا ہوگا. اپنے آنگن میں کھلے 2 گلابوں کو صرف محبت کے سائے میں پروان چڑھانا ہوگا. جتنا تم دونوں لڑو گے جھگڑو گے، تمہارے بچے اپنی ذات کے ہول میں سمٹتے جائیں گے. تمہارا چیخنا چلانا ان کی آوازوں کا گلا گھونٹ دے گا. کل کو اپنے بچوں کی کمزور شخصیت دیکھنے سے اچھا ہے کہ تم اپنے آج سے سمجھوتا کر لو. خیام کے ہان دیا تو میں اس کے پاس سے اٹھ گئی. خطاوار سب ہوتے ہیں سائمہ، مگر سزاوار چند ایک. غلطی تو تمہارے ماں باپ کی بھی تھی. کیوں انہوں نے تمہاری ذات سے اتنا تغافل برتا کہ تم جو ساری زندگی ان سے صحیح غلط سیکھتی رہیں، وقت بدلا تو انہیں سکھانے لگی. سائمہ کی اداس صورت دیکھ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا. گراج کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میں مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہی تھی. ہمارے معاشرے کے مرد اپنے مرد ہونے کا بہت ایڈوانٹیج لیتے ہیں سائمہ. اسی لیے تو علی نے سارے حساب کتاب تمہارے حصے میں رقم کر دیے کہ وہ خود کو محتسب سمجھتا ہے. مگر نادانی تو تم نے بھی کی تھی. لڑکیاں چاہیں جس طبقے کی بھی ہوں، مہنگے خواب ان کی دسترس سے پڑے ہوتے ہیں. ان کی تعبیر کے لیے وہ سیدھے راستے پر چلیں یا غلط، اذیت یکساں ملتی ہے. بہت حیرت کی بات ہے مسز، کم از کم میں آپ کو اتنا عقل مند ہرگز نہیں سمجھتا تھا. یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا؟ گاڑی ریورس کرتے ہوئے وہ شوخی سے بولے تو میں اپنی پلکوں کی دہلیز پر اٹکے آنسو کو انگلی کی پور سے چٹکتے ہوئے مسکرا دی. وقت اپنا داؤ آزمانے لگے تو عقل خود بخود آ جاتی ہے خیام. بہت سے مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹھوکر کھانے سے پہلے سنبھل جاتے ہیں. غلطی تو میں بھی کر رہی تھی، مگر جلد ہی سنبھل گئی. اور کچھ سائمہ جیسے ہوتے ہیں، کچھ علی جیسے، جنہیں اس وقت تک عقل نہیں آتی جب تک وقت انہیں عقل نہ سکھائے. میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ ٹھوکر لگنے سے پہلے سنبھل گئی. میں نے مشکور نظروں سے خیام کو دیکھا اور طمانینت سے مسکرا دی. ختم شد. امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے.